अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सबीन विद वॉइस। सबीन विद वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक लड़की नासरा की कहानी है। नासरा की कहानी नासरा की दोस्त की ज़ुबानी। नासरा, जिसका रंग सांवला, कद छोटा और नैन नक्श भी प्यारे नहीं थे, लेकिन वो एक लड़के के जाल में फंस गई और कैसे इसकी ज़िंदगी तबाह हुई, कैसे इस सांवली दुल्हन पर जुल्म हुआ, बताऊंगी आज मैं आपको। मेरा एक भाई था, वालिदैन ने नाम वारिस रखा था। वालिदैन अपने बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रख देते हैं, मगर ये कोई नहीं जानता कि मुस्तकबिल में औलाद कैसी निकलेगी, क्योंकि अच्छे अच्छे नामों वाले भी माँ के सर की चादर और बाप की पगड़ी को खाक में मिला देते हैं। मेरे माँ बाप दूसरे इज़्ज़तदार लोगों की तरह इस मामले में भी बहुत हसास वाक़या हुए। तभी उन्होंने मेरी शादी कम सिने में कर दी, जबकि मैंने समझाया कि अभी 12वीं की उम्र ही क्या है, क्योंकि इतनी जल्दी इसे घर से रुखसत कर रहे हो, कुछ दिनों और अपने आंगन में खेलने दो। लेकिन अम्मी अब्बू को हर एक की बात सुनी अनसुनी कर दी। कहा कि ज़्यादा सोच विचार में तहीर हो जाती है और नेक काम में तहीर अच्छी नहीं होती। इधर मैं ब्याही गई, उधर अम्मी बहुत सख्त बीमार हो गई। अब इनकी देखभाल करने वाला कोई ना रहा, घर के कामकाज भी परेशानी हो गई। वाली साहब सुबह दफ्तर जाते और शाम को लौटते। वारिस भाई कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी उम्र 19 साल थी। वो भी अम्मी को नहीं संभाल सकते थे और ना ही वो घर का काम कर सकते थे। गर्ज घर का शराजा बिखर गया था। इन दिनों मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश भी हो गई थी। मेके जाकर वालदा की खिदमत करने से मैं कासिर थी। वाली साहब ने अपनी परेशानी का जिक्र एक दिन अपने दोस्त अंकल रज़ाक से किया। अंकल रज़ाक ने कहा, मेरी बेटी घर में रहती है, वो आपकी ही बेटी है, रोज़ सुबह आपके घर आ जाएगी और शाम तक आपकी बीवी के पास रहेगी। यूँ नासरा हमारे घर आने लगी। चूँकि अंकल का घर वाली साहब के घर से बहुत कम फासले पर था, लिहाजा नासरा को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। नासरा बहुत समझदार और सुगर लड़की थी, घर के कामकाज में बहुत अच्छी तरह से काम करती थी। इसे अपने घर में काम काज करने की बचपन से आदत थी, लिहाजा वो हमारे घर का तमाम काम खुश असलूबी से करने लगी। घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना पकाना और मेरी वालदा की देखभाल सारा बोझ उठा लिया था। वालिद और भाई को कदरे सुकून मिल गया था। ये बच्ची हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर साबित हुई। वो अम्मी के साथ मेरे भाई और अब्बा जान के खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी, हत्ता कि इनके कपड़े भी इस्त्री कर दिया करती थी। नासरा ने मैट्रिक किया था। इसके बाद कॉलेज में दाखिले की हसरत दिल में ही रह गई, क्योंकि अंकल बहुत गरीब आदमी थे। बड़ी मुश्किल से उनके घर का गुजारा चलता था। अंकल रज़ाक मेरे अब्बा के बचपन के दोस्त थे। दोनों की कोई बात एक दूसरे से छुपी नहीं थी। जब कभी भी अंकल को पैसों की ज़रूरत होती, वो अपनी ज़रूरत का इजहार मेरे बाबा से करते और बाबा हर मुमकिन उनकी मदद करते। किस्सा मुख्तसर, इनमें सगे भाइयों जैसी मोहब्बत थी। नासरा में भी बहुत सी खूबियाँ थीं, लेकिन सूरत उसकी दबती हुई थी। रंगत गहरी, सांवली, कद छोटा, दुबली इतनी कि एक नज़र से मालूम नहीं होती थी। कहते हैं कि इंसान में गुण हो तो सूरत शक्ल फिर मायने नहीं रखती। चंद दिनों में नासरा ने अम्मी अब्बू और भाई को अपना गर्विदा कर लिया। ख़ास तौर पर वारिस इसकी तरफ मुतवज्जा भी रहने लगा। जाहिर है अगर कोई इसकी बेलौस खिदमत करेगा और आपकी नेक अतवारी के मुतरफ होगा, लेकिन यहाँ बात इससे भी आगे निकल चुकी थी। मेरा भाई नासरा के गुण गाने लगा। वो नासरा की बात पे तारीफ करता था। अम्मी जान भी मुस्कुरा देती थी और जब अम्मी से मिलने जाती तो वो मुझे बताती कि तुम्हारा भाई नासरा को पसंद करता है, अब मुझे इसकी दुल्हन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अच्छी बात है अम्मी, लड़की के गुण आपने देख ही रखे हैं और उसके घर वाले भी आपने देख रखे हैं। बहू अच्छी मिल जाए तो बुढ़ापा सुकून से गुजरता है।
گھر تو بہو سے بنتا اور سلامت رہتا ہے نا امی، اس بات میں کوئی اعتراض نہیں۔ ناصرہ اور وارث کی مستقل میں جوڑی بہت اچھی رہے گی۔ میرے بھائی نے ناصرہ کو گھر میں اس قدر توجہ اور اہمیت دی کہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ پھر یہی ہوا، بھائی نے وقتاً فوقتاً اسے یقین دلاتا رہا کہ میں شادی تم سے ہی کروں گا۔ اس بات سے ناصرہ کو بے حد سکون ملتا، وہ ہمارے گھر کو اپنا ہی سمجھنے لگی، تبھی دل و جان سے میرے ماں باپ کی خدمت کرنے لگی۔ بظاہر تو ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ والدین کی خدمت کو دیکھ کر وارث نے بھی ناصرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کی بدصورتی کو نظر انداز کر دیا ہے، مگر یہ بات نہیں تھی۔ وارث خود بہت ہی خوبصورت، لمبا چوڑا، گورا چٹا اور شاندار نوجوان تھا، جس کی بھی نظر اس پر پڑتی بھائی کے حسن سے متاثر ہو جاتا۔ قدرت کبھی بھی حسن اور بدصورتی کو دن رات کی طرح ملا دیتی ہے۔ اس دنیا میں ہونی اور انہونی سب اللہ کی قدرت ہے۔ جس لڑکی میں کسی لڑکے کے لیے زیادہ کشش نہ تھی، بھائی اس کا دیوانہ تھا۔ امی سے کہتا تھا شادی کروں گا تو ناصرہ سے، ورنہ نہیں۔ اکثر وہ یہ بات بلند آواز سے کرتا تاکہ ناصرہ سن کر بھی پھولی نہیں سماتی اور مزید تندہی سے امی جان کی خدمت میں لگ جاتی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وارث بھائی دلی طور پر بالکل اس کے ساتھ شادی کرنے کو آمادہ نہیں تھے۔ وہ اسے جھوٹے آسرے ہی دے کر بیوقوف بناتے رہے تاکہ وہ امی جان کی خدمت کرتی رہی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دے۔ وہ مسلسل آتی رہی اور اس وجہ سے وارث نے اسے جھوٹا پیار جتلایا رہا۔ ناصرہ ایک معصوم لڑکی تھی، اس نے وارث کو اپنا مالک ہی سمجھ لیا اور تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی انسان اتنا شاطر اور مطلبی ہو سکتا ہے کہ اپنی غرض کی خاطر کسی دوسرے سچے اور مخلص انسان کو کھلونا سمجھ لے۔ یہ سچ ہے کہ وارث کی نظر میں اس لڑکی کی وقت مٹی کے کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ سال بھر میری والدہ شدید بیمار رہیں، میں اپنے سسرال والوں کی وجہ سے بہت مجبور تھی، مستقبل امی جان کے پاس نہیں رہ سکتی تھی، وقتاً فوقتاً ان کے ہاں آتی جاتی تھی۔ میرا گھر گاؤں میں تھا جبکہ میکا شہر میں تھا، لہٰذا میں 15 دن کے بعد ہی اپنے ماں باپ کے چکر لگاتی۔ امی کو جگر کا کینسر تھا، علاج حسب مقدار کرایا جا رہا تھا، بالآخر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ امی نے اپنی وفات سے قبل ناصرہ کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی وارث سے کریں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا ان کے خیال میں ان کا بیٹا ناصرہ کو چاہتا تھا۔ گویا زبانی وہ یہ رشتہ پکا کر کے گئی تھیں۔ کون جانتا تھا کہ میرے بھائی وارث کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں ناصرہ کے لیے چاہت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسا ہم لوگ سمجھ کرتے تھے۔ امی کے انتقال کے 1.5 ماہ بعد وہ ایک دوست کے توسل سے دبئی چلا گیا۔ ناصرہ کا بھی اب ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں تھا، وہ ہمارے گھر میں نہیں آتی تھی۔ والد صاحب باہر ہی کسی ہوٹل میں یا اپنے آفس کی کینٹین سے ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ 1 سال بعد وارث دبئی سے لوٹا تو بہت زیادہ رقم اپنے ساتھ لایا، اب وہ بہت خوشحال تھا۔ والد صاحب نے شادی کی بات چھیڑی تو اس نے کہا آپ آپا ماروی سے کہیے کو اچھا سا رشتہ میرے لیے تلاش کریں، سال بعد میرا معاہدہ ختم ہو جائے گا تو دبئی سے آ کر میں شادی کر لوں گا۔ والد صاحب کی یہ بات سن کر بہت پریشان میں بھی ہوگی اور والد صاحب بھی، کیونکہ سب نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وارث کی پسند چونکہ ناصرہ ہے تو کوئی اور لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے۔ والد صاحب نے مجھے بلوایا اور کہا اپنے بھائی سے اس معاملے پہ بات کرو، میں رزاق کو زبان دے چکا ہوں۔ میں نے وارث بھائی سے بات کی، وہ بولا آپا خدا کا خوف کرو، کیا اب میرے لیے یہی بدصورت لڑکی رہ گئی ہے جس کی طرف دیکھنے کے لیے جی بھی کڑوا ہو جاتا ہے؟ میں ہرگز ایسی بد شکل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا وارث یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو امی جان سے کہا کرتے تھے کہ گھنوں میں یہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ شریک حیات میں اس کے گن دیکھے جاتے ہیں اور صورت نہیں۔ ناصرہ میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ان کے مقابل خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ دھوکہ تھا، فریب تھا جو میں اسے دے رہا تھا۔ اس نے کھل کر کہہ دیا
کیونکہ وہ جانتا تھا بغیر مطلب کے کوئی کسی کو اپنا سکھ چین اور آرام قربان نہیں کرتا۔ اگر میں اسے جھوٹی محبت نہ جتلاتا تو وہ کبھی بھی امی جان کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اسے باندھ کر رکھنے کا محض یہی ایک حربہ تھا، اور میں کیا کر سکتا تھا؟ ماں کو بے سہارا بے آسرا تڑپنے دیتا اور سسکنے دیتا؟ تم بھی تو میکے میں مجبور تھی، لہٰذا میں نے ناصرہ کو بھرپور توجہ اور اہمیت دی تاکہ وہ امی جان کی جی جان سے خدمت کرے۔ جو خواب میں نے اسے دکھایا اسی شراب کی خاطر۔ اف میرے خدا، میرے بھائی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اتنے بے رحم ہو گئے ہو؟ تمہیں اس لڑکی کی ذرا بھی پرواہ نہیں اور نہ تمہیں اس پر ترس آ رہا ہے؟ آپا، ترس آتا تھا، مگر کیا کروں؟ ماں بھی تو بیچاری اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھیں، انہیں بھی تو رات کا دن کسی خدمت گزار کی اشد کی ضرورت تھی۔ ان کی بہو بھی ناصرہ کی جگہ ہوتی تو شاید اتنا خیال نہ کرتی جس قدر اس لڑکی نے کیا۔ تو اب تم ہی سوچو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس نے بھی تو میری خاطر یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ ہر کسی کی نیک اتواری کے پیچھے اس کی غرض چھپی ہوتی ہے آپا، لہٰذا اب تم یہ ہرگز روشنی مت ڈالو، کیونکہ مجھے اس چڑیل کو منڈیل کو میری طرف زندگی برباد میں اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ وارث کی باتیں سن کر مجھے سچ مچ پسینہ آنے لگا اور میں سوچی ابا انکل اس معصوم لڑکی کو کیا جواب دیں گے، اور ابا کس منہ سے انکل کو جواب دیں گے کہ ناصرہ بدصورت ہے یا آپ لوگ غریب ہو؟ وہ خود تو حسین ہے اور حسن کا شدائی ہے۔ وہ دبئی میں اپنے ساتھ جو اس کے ساتھ لڑکی آفس میں کام کرتی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور وہ اس کے ایک دوست شاہ زمان کی بہن تھی، جبکہ میرا بھائی اس کو پسند کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی میرے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات اسی روز وارث نے مجھے بتا دی تھی۔ اگر میری شادی پری وش نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میری ہمت نہ پڑی کہ ناصرہ سے ملتی اور اسے یہ سب بتاتی۔ اب مزید خواب نہ دیکھے، کیونکہ اس کے خوابوں کی تعبیر ملنے والی نہیں ہے۔ جب وہ سوچنے بیٹھتی ہے، وارث واپس دبئی چلا گیا اور ہم سب کو سوچوں کی منجھدار میں ڈوبنے کے چھوڑ کر چلا گیا۔ کسی نے کسی کو نہ بتایا، سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم سب وارث کے لوٹ آنے کا انتظار کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے سر کٹتا ہوا بلا آخر وہ سال گزر ہی گیا اور وارث دوبارہ لوٹ آیا۔ اب وہ مزید خوشحال تھا اور بہت زیادہ سامان اپنے لیے لے کے آیا تھا اور ساتھ اپنی دلہن کے لیے۔ تاہم اس کی ہونے والی دلہن ناصرہ ہرگز نہیں تھی۔ یہ ناصرہ کی بے وقوفی تھی کہ اس نے وارث بھائی کی باتوں پر یقین کر لیا اور یوں بزرگوں میں دونوں طرف سے ہاں بھی ہو گئی، اور میں میکے آئی ہوئی تھی جب مجھ سے ملنے بہانے وہ میرے گھر آ گئی اور وارث سے پوچھا کہ کب شادی کر رہے ہو تم مجھ سے؟ اور وہ یوں ہی میرا بھائی جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ مجھے بے حد برا لگا۔ میں نے اپنے بھائی کو ٹوک دیا کہ ایسا مت کرو، جو بات ہے وہ سیدھی طرح بتا دو۔ ناصرہ بولی، سیدھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا لیا ہے، شادی کا وعدہ بھی کیا ہے، اور اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور امی ابو یہی بات کرنے کل آپ لوگوں کے گھر آ رہے ہیں۔ اس پر بھائی نے گردن جھکا لی اور وہ خاموش ہو گیا، گویا کہتی ہو جو چاہو سمجھ لو، میں اب کچھ نہیں بولوں گی۔ جب بھائی باہر چلا گیا تو میں نے ناصرہ سے کہا، دیکھو ناصرہ، انسان وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ میرا بھائی اپنے وعدے پر قائم رہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ مجھے بتا چکا ہے کہ میں 15 برس ابھی شادی نہیں کروں گا۔ ناصرہ بولی، میں اس کا عمر بھر انتظار کروں گی۔ اس نے بڑے عزم سے کہا۔ میرے پاس مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی۔ ایک بار میں نے پھر اپنے بھائی کو سمجھایا کہ اگر تم نے ناصرہ کو کوئی بڑا نقصان دیا تو پھر اپنے وعدے پر قائم رہو، اور وہ بولا، ہاں آپا، میرا ضمیر بھی مجھے ملامت کر رہا ہے، اتنا کہ رات بھر میں سو نہیں سکا۔ واقعی میں نے اس کے
ناقابل تلافی بہت زیادہ نقصان کیا ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ اب یہ کرو کہ ضمیر کی سزا سے بچنے کے لیے ناصرہ کے ساتھ تم شادی کر لو، ورنہ امی کی بھی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ بھائی بولا، جی آپا، یہ تو آپ سچ کہہ رہی ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں اس بد شکل سے مجھے اب عجیب سی نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ایسی بد شکل کو میں کیسے اپنا شریک حیات بناؤں؟ تاہم قدرت کی سزا بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ خود انسان کو سزا دے لے۔ مجھ میں اب ناصرہ کے روبرو انکار کرنے کی جرت نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ سارے محلے کی طرح طرح کی باتیں سن کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ والدہ کی تیمارداری کی خاطر ہمارے گھر مسلسل بھیجتے رہے۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، جبکہ معلوم ہے کہ والدہ مرحومہ خود یہ رشتہ کر گئی تھیں، مگر اس کا قد چھوٹا، گہرا رنگ اور سانولا رنگ، اس کا چھوٹا قد اور گہرا سانولا چہرہ کیا پہلے تمہیں برا نہیں لگتا تھا؟ میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا۔ میرا بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ضمیر اور خواہش میں کشمکش کئی دنوں تک میرا بھائی اسی کشمکش میں رہا۔ بلا آخر میرے بھائی کے ضمیر کی جیت ہو گئی اور میرا بھائی شادی پر راضی ہو گیا، کیونکہ اسے یقین تھا اگر شادی سے انکار کیا تو سچ مچ یہ لڑکی کہیں مر نہ جائے۔ بلا آخر میری کوششوں سے وارث بھائی کی اور ناصرہ کی شادی ہو گئی۔ ناصرہ کے ماں باپ بہت زیادہ غریب تھے، یہاں تک کہ وہ ناصرہ کو صرف 5 جوڑے کپڑے اور ایک بستر ہی دے سکے، جبکہ بری میں اسے بہت زیادہ کچھ مل گیا تھا۔ یہ سب چیزیں بھائی دبئی سے لایا تھا۔ بری کے جوڑے زیور دیکھ کر محلے والے عورتیں کہنے لگیں، بہت اچھی قسمت اس لڑکی نے پائی ہے، کیونکہ دلہا بھی بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے والا بھی سامان۔ شادی والے دن محلے والوں نے بہت طرح طرح کی باتیں کی کہ دلہا کتنا حسین ہے اور یہ لڑکی اپنے ساتھ کیا لے کے آئی ہے، مگر یہاں تو سب الٹ ہی ہو چکا تھا۔ خدا جانے کیا دیکھا وارث اور اس کے ماں باپ نے، یہ ساری باتیں محلے والے لوگ بول رہے تھے۔ خود وارث کی شکل تو اس قدر خوبصورت ہے، میرا بھی دل سلگ اٹھا۔ یا رب، یہ کیسا جوڑا ملا دیا، کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے؟ اب تو یہ ڈھول ساری زندگی ہی بجانا پڑے گا، میرا بھائی بولا۔ شادی کے بعد صرف 2 ماہ بعد میرا بھائی پاکستان رہا اور پھر دبئی چلا گیا۔ دبئی سے 1 سال بعد میرا بھائی یورپ کو نکل گیا۔ 5 برس تک ناصرہ کی خبر نہ لی۔ جب وہ گھر لوٹا تو ناصرہ کو گھر میں نہ پایا۔ ضعیف باپ نے بتایا، ایک روز ذرا سی بات پر وہ الجھ پڑی اور مجھ سے چیخ چیخ کر بات کرنے لگی۔ میں نے ڈانٹا تو گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اور پھر کیا تھا؟ پھر تو میرے بھائی وارث کو جیسے بہانہ مل گیا۔ اس نے اس بات پر کہ ناصرہ نے کیوں بوڑھے سسر سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اس کو طلاق دینے کی ٹھان لی۔ یہ بھلا اس کی اتنی جرت، اس نے میرے باپ کو یوں بے عزت کیا۔ اس نے 5 برس تک اپنی 80 سالہ سسر کی دیکھ بھال بھی تو کی تھی، ان کو کھانا دیا تھا۔ کیا ہوا جو اگر ایک دن میرے باپ سے میری بھابھی نے گستاخی کر دی؟ ناصرہ کو پتہ چلا کہ شوہر آ گیا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ آ گئی۔ شوہر اور سسر سے معافی مانگ لی۔ سسر نے تو معاف کر دیا، مگر میرا بھائی اسے معافی دینے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے من میں چور تھا۔ اس کا برتاؤ اپنے سسر کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنے سسر کے ساتھ بولا، لیکن یہاں کو کیوں نہیں سمجھ سکا کہ میری بھابھی وارث کے انتظار کی وجہ سے تھک چکی تھی، تبھی تو وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی، اور اس طرح وہ اپنے گھر پر توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ اور ساتھ پھر میرے بھائی کو ساتھ والی پڑوسن نے بھی بہت بھڑکا دیا۔ پڑوسن بولی، وارث، اس میں تمہارا سب قصور تمہاری بیوی کا ہی ہے۔ جب میں بھی تمہارے گھر آتی تھی تو یہی دیکھتی تھی کہ گھر بہت پھیلا ہوا ہے۔ اگر سالن گھر میں نہیں پکا تو تمہاری بیوی ہوٹل سے اچھے اچھے کھانے منگوا کر کھا لیتی تھی، اور اسی کی لاپرواہی کی وجہ سے تمہارے ابو بہت سخت بیمار رہنے لگے۔
वारिस को भी तो इस बात का बहाना चाहिए था। उसने पड़ोसन की बातों पे एतबार कर लिया और यूं पड़ोसन ने हमारा घर तबाह कर दिया। वो इतने इंतज़ार की अजियत सह कर भी साबित कदम थी, तलाक नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वारिस ने इसे तलाक दे दी। मैंने जब इसे लान तान किया तो कहा कि मैं तलाक नहीं देने आया था, साथ ले जाने आया था, लेकिन उसने तो तलाक ही दे दी। फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरे भाई वारिस ने उसी लड़की परिविश से शादी कर ली, क्योंकि परिविश के वालिदैन का यही तकाजा था कि पहले अपनी पहली बीवी को तलाक दो, फिर हम तुम्हें अपनी लड़की का रिश्ता देंगे। इंसान कभी बहुत जालिम हो जाता है, अपनी खुशी पाने के लिए वो सब कुछ कर गुजरता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वारिस ने बहुत गलत किया, जैसा कि नासरा से शादी का वादा किया, और सिर्फ वादा ही नहीं बल्कि सब कुछ वो हो गया जो गुनाह था। ऐसे जालिम को क्या सज़ा होनी चाहिए। लेकिन लड़कियों के लिए ये भी सबक है कि कभी शादी से पहले आप अपने ख्वाब मत सजाएं और किसी लड़के के इतने करीब नहीं जाएं कि वो हद से ही गुजर जाएं, क्योंकि बाद में बहुत सा पछतावा होता है। मुझे आप बताइए ये कहानी आपको मेरी कैसी लगी।